नमस्ते, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। सचवाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जी सचवाला जी, आदाब। जी आदाब मेरे भाई, कैसे हैं आप? जी सर, एकदम बढ़िया तो हूँ। आज हम सूरे अल-माइदा की आयत नंबर, कल हमने 12 का मुताला कर लिया था, आज हम 13 से आगे चलेंगे। जी, ईमान और आयत नंबर कुफ्र हो गया कल। जी हाँ, आयत नंबर 13 में कहा गया, क्योंकि मौदूदी साहब ने उसी वक्त बता दिया था कि एक तमहीद बांधी जा रही है ये यहूदियों के खिलाफ, ठीक है जी। तो यहाँ इन आयतों से जो है आपको ये पता चलेगा कि वो कुरान यहूदियों के बारे में क्या कह रहा है। फबिमा नक़दिहिम मीसाक़हुम लअन्नाहुम वजअलना क़ुलूबहुम क़ासियह युहर्रिफूनल कलिमा अन मवादिइही वनसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही वला तज़ालु तत्तलिअु अला ख़ाइनतिन मिनहुम इल्ला क़लीलन मिनहुम फ़अफ़ु अन्हुम वस्फ़ह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। फिर ये उनका अपना अहद को तोड़ डालना था, जिसकी वजह से हमने उनको अपनी रहमत से दूर फेंक दिया और इनके दिल सख्त कर दिए। अब इनका हाल यह है कि अल्फाज का उलट फेर करके बात को कहीं से कहीं लेके जाते हैं। जो तालीम उन्हें दी गई थी उसका बड़ा हिस्सा भूल चुके हैं और आए दिन तुम्हें उनकी किसी न किसी खियानत का पता चलता रहता है। इनमें से बहुत कम लोग इस ऐब से बचे हुए हैं। बस जब ये इस हाल को पहुंच चुके हैं तो जो शरारतें भी ये करें वो उनसे ऐन मुतवक्को है, लिहाजा उन्हें मुआफ करो और उनकी हरकत से चश्म पोशी करते रहो। अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो एहसान की रविश रखते हैं। अच्छा, अब यहाँ बात तो हो रही है यहूदियों की तरफ जो है, या उनका इशारा करके ये कहा गया कि जो उन्होंने जो जो उनके साथ जो अहद किया गया था, आयत नंबर 12 में ये कहा, वईद अखज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इसराइल, बनी इसराइल से अल्लाह ने एक पुख्ता अहद लिया था और वबाअसना मिनहुम, यानी उनमें फिर जो है मुकर्रर कर दिए या भेजे अब 12 नकीब, 12 निगरान कारम को जो है वो उनमें भेजा, किसमें? बनी इसराइल में। तो उसी के कंटिन्यूएशन में आयत नंबर 13 में कहा जा रहा है कि वो जो अहद अल्लाह ने उनसे लिया था तो उन लोगों ने इस अहद को तोड़ दिया। फबिमा नक़दिहिम मीसाक़हुम लअन्नाहुम, तो हमने क्या किया? उन पर लानत की। वजअलना क़ुलूबहुम क़ासियह, तो हमने जो है उनके दिलों को सख्त बना डाला, उनके दिलों को सख्त बना डाला। अच्छा, अब वो क्या करते हैं? युहर्रिफूनल कलिमा अन मवादिइही, वो जो है वो हर्रफा युहर्रिफू, तहरीफ का मतलब है कि यहाँ जो बात की गई है, लफ्जों को उनकी जगह से हटा देते हैं। आप समझ रहे हैं? लफ्जों को उनकी जगह से हटा देना, इसको तहरीफ कहा गया है। तो मैं खुद मौदूदी साहब से या जितने भी हमारे जो तर्जुमा निगार हैं कुरान के, उनसे पूछूंगा कि क्या ये हरकतें खुद ये लोग नहीं करते? नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल युहर्रिफूनल कलिमा अन मवादिइही। करते। हाँ, मैं असल में यही तो कहना चाह रहा हूँ ना, युहर्रिफूनल कलिमा अन मवादिइही। भाई, जो बनी इसराइल क्या करते थे क्या नहीं करते, अब इस वक्त हमारा मौजू नहीं है। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कुरान जब इस तरह की बात या इस तरह का इल्जाम ये जो है बनी इसराइल पर जो है लगा रहा है, तो यही काम कुरान के तर्जुमा निगार, कुरान के मुफस्सिर, मुतरजिम सदियों से करते आ रहे हैं ना। भी भाई, कुरान के एक्चुअल टेक्स्ट में लिखा कुछ और होता है और ये जितने भी तर्जुमा या तफसीर करने वाले हैं अपनी मनमर्जी की बात, यानी तो यही तो है ना, तहरीफ इसी को तो कहते हैं। बिल्कुल, कि बातों को उसकी जगह से हटा देना। हर्रफा युहर्रिफ का मतलब है कि वो जो माना है, उसका मफहूम है,
وہ لفظوں میں جو مفہوم بیان کیا گیا ہے ان مفاہیم کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا، تو اسی کو کہتے ہیں تحریف۔ تحریف کا کیا کام؟ تحریف کا مطلب یہ ہے کہ لفظوں کو، کلمات کو ان کی جگہ سے ہٹا دینا۔ سچ والا جی، تحریف سے بھی آگے بڑھ کر اب یہاں لکھا ہوا ہے اے کہہ دو اے نبی، تو یہ لکھتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھئی یہ تحریف نہیں تو کیا ہے؟ بھئی جہاں قرآن میں وہ الفاظ نہیں ہیں، وہ عقیدہ نہیں ہے جو مسلمانوں کا ہے، تو مسلمانوں کے ترجمہ نگار کیا کرتے ہیں؟ اپنی من مرضی کے عقیدے، اپنی من مرضی کی باتیں قرآن کے ڈائریکٹ، یہاں تک کہ اب یہ اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہیں کہ یہ بریکٹ کے بغیر ہی اپنی بات جو ہے اس میں ایڈ کر دیتے ہیں، اور بیچارے مسلمانوں کا 95 بلکہ 98% جو ہے طبقہ ایسا ہے جو قرآن میں کیا لکھا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ کسی مفسر یا کسی مترجم کا جو ہے کا ترجمہ پڑھتا ہے تو وہ بیچارہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہی قرآن ہے، قرآن میں ایسے لکھا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بنی اسرائیل سے کہیں زیادہ بڑے مجرم ہمارے مترجم ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ یعنی قرآن میں کچھ اور لکھا ہے اور ہمارے مترجمین کچھ اور بیان کرتے ہیں، تو یہی تو تحریف ہے، اور یہی تو یعنی یہ لفظی تحریف بھی ہو گئی اور یہ معنوی تحریف بھی تو ہو گئی نا۔ بلکہ معنوی تحریف بہت زیادہ گھناؤنی ہے، کیونکہ لفظی تحریف سے تو آدمی پکڑا جائے گا، کوئی بھی کہے گا یہاں پر جو ہے آپ نے یہ لفظ یہاں بدل ڈالے، اس کو کوئی پکڑ لے گا، لیکن معنوی تحریف اس سے زیادہ گھناؤنی ہے، اس سے زیادہ سنگین ہے، اس سے زیادہ خطرناک ہے، جو کہ جو ہے ہمارے مترجمین جو ہے معنوی تحریف کے مجرم ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں یہی کہا گیا، اس پہ ابھی فٹ نوٹ تو نہیں ڈالے ہمارے مودودی صاحب، لیکن ان کا یہی کہنا ہے ان کے دل اس لیے سخت کر دیے گئے، اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے، یہی کام ہمارے مترجمین خود مولانا مودودی کرتے ہیں نہیں کرتے؟ مجھے بولیے۔ بالکل بالکل کرتے ہیں، پوری کہانیاں کی کہانیاں سنا رہے، ایسے کے ایسے لکھ رہے ایک لفظ کے اس میں۔ ہاں، یعنی ایک لفظ ہوتا سوا السبیل، آپ نے دیکھا نا کہ کل جو ہے کیا کچھ جو ہے اس کے لیے بیان کر دیا۔ ابھی اچھا اس کا حصہ جو ہے ابھی باقی ہے یار، اس کو پڑھنا پڑے گا۔ سوا السبیل ہم نے جو ہے اس کا جو آخری حصہ تھا بہت بڑا تھا، کتنا لمبا ہے دیکھیے آپ، جو ہے سوا السبیل، یہ آیت نمبر 12 میں جو آخری لفظ ہے آیت کا، تو اس کی فٹ نوٹ نمبر 5 میں انہوں نے جو لکھا ہے، کل ہم پڑھتے پڑھتے تھک گئے تھے، اتنا لمبا چوڑا جو ہے وہ، ہاں ہے نا۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ یہ معنوی تحریف نہیں تو کیا ہے؟ بھئی یہ پوری کہانی میں مودودی صاحب اپنی من مرضی کی باتیں بتا رہے ہیں نا دنیا کو، کیونکہ اس لفظ میں جو کچھ بھی مطلب معنی نکلتے ہیں، تو اب مودودی صاحب اپنی فہم سے، اپنی سمجھ سے وہ اس کے معنی سمجھ کے دنیا کو بتا رہے ہیں۔ اچھا چلو وہ ٹھیک ہے، ایک لفظ ہے اس کے معنی 2-3 الفاظ میں ایک جملے میں بیان کر دو، تو انہوں نے پوری کتاب لکھ ڈالی، دیکھیں اخبار ہے، پورا اخبار ہے نا۔ تو یہ معنوی تحریف نہیں تو اور کیا ہے بھئی؟ اب یہ پوری کہانی میں، پورے افسانے میں مودودی صاحب اپنا فلسفہ بیان کر رہے ہیں، ان کا اپنا ذاتی خود ساختہ فلسفہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بنی اسرائیل سے کہیں زیادہ بڑے بڑے مجرم مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں، جو تفسیریں جو ہے اپنی من مرضی کے ترجمے لکھ کر قرآن کے لوگوں کو صدیوں سے بھٹکا رہے ہیں، صدیوں سے، اور لوگ جو ہے ان کے ترجموں کو اس نیت سے، اس انداز سے پڑھتے ہیں جیسے کہ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن اب یہ جو ہے دیکھیں کتنے ڈھیٹ ہیں، اور کتنے ان کے دل کتنے سخت ہو گئے ہیں۔ یعنی اس قرآن کی اس آیت کے مطابق وَجَعَلْنَا قُلُوبُهُمْ قَاسِيَةً، اب اگر یہ پوری آیت اگر مسلمانوں کے مترجمین یا مفسرین پر جو ہے اگر ہم فٹ کرنا چاہیں تو فٹ ہو جائے گی، کیونکہ یہاں یہ جو کہا گیا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ،
خود مسلمانوں کے علماء سے جو ہے یہ میثاق یا یہ پختہ عہد لیا گیا، کیونکہ ان کی ذمہ داری کیا تھی کہ اللہ کی جو سچی بات ہے، اللہ کی کتاب جسے کہا جاتا ہے، اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ ایز اٹ از اپنی من مرضی کے اضافے کیے بغیر دنیا کے سامنے پیش کر دینا، یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ ان سے جو ہے یعنی ان سے وعدہ لیا گیا تھا، میثاق لیا گیا تھا، عہد لیا گیا تھا۔ تو وہ یعنی ہمارے مترجمین جو ہے یہ اس عہد کو توڑ کے تو اللہ کی لعنت کے مستحق ہوئے۔ تو اس طرح سے اللہ نے ان کے دلوں کو جو ہے سخت کر دیا۔ تو یہ ساری باتیں ہمارے علماء پر فٹ بیٹھتی ہیں، نا جی بالکل۔ تو ہندی والے بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ان کے اپنا وچن بھنگ کرنے کے کارن ہم نے انہیں دھکار دیا اور ان کے دلوں کو کڑا کر دیا۔ وہ اللہ کی باتوں کو ان کے واستوک استھانوں سے پھیر دیتے ہیں تتھا جس بات کا انہیں نردیش دیا گیا تھا اسے بھلا دیا، اور اب آپ برابر ان کے کسی نہ کسی وشواس گھات سے سوچت ہوتے رہیں گے، پرنتو ان میں بہت تھوڑے کے سوا جو ایسا نہیں کرتے، اتہ آپ انہیں کشما کر دیں اور انہیں جانے دے، نسندے اللہ اپکاریوں سے پریم کرتا ہے۔ انہوں نے ایک فٹ نوٹ لکھی ہے جی، صحیح حدیث میں آیا ہے کہ کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نر اور ناری کو لائے جنہوں نے ویبچار کیا تھا۔ آپ نے کہا تم تورات میں کیا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا ان کا اپمان کرے اور کوڑے مارے۔ عبداللہ بن سلام نے کہا تم جھوٹے ہو، بلکہ اس میں رجم کرنے کا آدیش ہے، تورات لاؤ۔ وہ تورات لائے تو ایک نے رجم کی آیت پر ہاتھ رکھ دیا اور آگے پیچھے پڑھ دیا۔ عبداللہ بن سلام نے کہا ہاتھ اٹھاؤ۔ اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس میں رجم کی آیت تھی۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ جبکہ سچ والا جی آج بھی یہودیوں میں رجم کرنے کا نہ پہلے رواج رہا نہ آج ہے، کبھی بھی نہیں رہا۔ یہ سارا جو ہے یہ منگڑت باتیں ہیں، ان کے اندر رواج نہیں تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، ان میں تھا نہیں تھا، لیکن جو ہے پھر اگر رجم واقعی اگر تورات میں ہے جس طرح سے کہا جا رہا ہے، تو پھر رجم کی سزا قرآن میں ہونی چاہیے نا، کیوں نہیں ہے؟ قرآن میں رجم کی سزا کیوں نہیں ہے؟ اگرچہ کہ ہمارے جو ہے حدیث کے بھنڈار میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ صحیفہ جس میں رجم کی آیت بھی لکھی تھی اور پھر یہ بھی لکھا تھا کہ ایک جوان مرد وہ جو ہے کسی کے پستان کو منہ لگا کر کم سے کم 5 زیادہ سے زیادہ 10 بار اگر دودھ پی لے گا تو وہ اس کی رضائی ماں کہلائے گی۔ اس کے لیے الفاظ آئے ہیں رضاع الکبیر بخمسۃ رضعات مشبعات۔ تو اس طرح کی بات کسی صحیفے میں لکھی تھی، تو عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا، یعنی ان کا انتقال ہو گیا، تو ہم لوگ ان کاموں میں بزی تھے، تو میرے پلنگ کے پہ جو ہے میرے تکیے کے نیچے یہ صحیفہ رکھا تھا، تو ایک گھریلو بکری آئی اور اس صحیفے کو کھا گئی۔ گھریلو بکری آئی اس صحیفے کو کھا گئی۔ تو یہ ساری باتیں ہمارے حدیث کے بھنڈار میں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ رجم کی جی جناب، اگر وہ بکری نہیں بھی کھاتی تو وہ پتے کی کیا عمر تھی؟ کب تک رہتا وہ پتا؟ یہ عجیب بکری ہے، درخت کا پتا ہے، وہ بکری کھا گئی، اس کو لیمینیشن تھوڑی کرنے والے تھے وہ اس پتے کو، اگر وہ بکری نہیں کھاتی تو۔ نہیں، اللہ میاں یہ کام دیکھے ذرا آپ، جو ہے وہ اللہ میاں اگر وحی نازل کیے تو وہ لکھنے والا بیچارہ پتے پہ لکھا، وہ پتا بھی ایسا کہ جو ہے وہ پتا کہاں رکھا ہوا ہے؟ عائشہ کے پلنگ پہ اس کے تکیے کے نیچے رکھا ہے۔ ذرا دیکھیں کل ملا کر، یعنی ایسی حدیثیں، ایسی باتیں، اس پر آپ غور کریں، آپ جو ہے آپ دیوار پر سر پیٹ لیں گے۔ اور پھر ایک گھریلو بکری گھر میں پھر رہی۔ اچھا اس میں جو ہے ہمارے رسول اللہ کا انتقال ہو گیا،
اب سب لوگ اس کاموں میں لگے ہوئے ہیں. اچھا بکری آئی تو اللہ میاں بھی جو ہے اس کام میں بزی تھے, شاید اللہ میاں بھی جو ہے بکری کو دیکھے نہیں. ارے یار میرا کلام جو ہے بکری آ کے کھائیں گی تو عائشہ کو کم سے کم بتائے ہوتے اللہ میاں, ارے بھائی تم نے وہ رکھا ہے تو یا تو اس کو وہاں سے ہٹاؤ, کسی اوپر کی جگہ پہ رکھو, کسی جو ہے تاپدان میں, یا پھر نہیں تو کم سے کم اس بکری کو گھر کے اندر آنے مت دو. دیکھو بکری کی نیت ایسی ہے کہ وہ پتہ کھا جائے گی, لیکن اللہ میاں بھی جو ہے مصروف ہیں, سب لوگ گھر میں مصروف ہیں, بکری آ کے جو ہے پتہ کھا گئی. پتے میں قرآن کی آیتیں لکھی ہے. کیا بات ہے. اچھا دیکھیں, اب وہ جو ہے یہ بات بخاری میں آئی ہے, ٹھیک ہے, تو اکلت داجن یعنی مطلب وہ گھریلو بکری نے جو ہے اس پتے کو کھا گیا. یعنی تو اس کے بعد پھر کیا ہوا, تو اب ہمارے علماء ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں کہ وہ جو اس میں لکھا تھا, ٹھیک ہے, تو اس کا حکم موجود ہے لیکن الفاظ غائب ہیں. یعنی اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ لفظہ غائب و حکمہ موجود. آپ سمجھ رہے ہیں, یعنی اس کے الفاظ غائب ہو گئے لیکن اس کا جو حکم ہے, اس کا جو آرڈر ہے, اس کی امپلیمنٹیشن رہے گی جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک. ارے یار کیا 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 باتیں ہیں یار, ان باتوں پر ذرا کوئی غور کرتے ہیں ہمارے مومن بھائی. تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کام جو بنی اسرائیل کو لے کر قرآن لکھ رہا ہے, یہ سارے کے سارے کام بلکہ اس سے کہیں زیادہ آگے بڑھ کر ہمارے مسلمان علماء, ہمارے مسلمان جو مترجمین ہیں, مفسرین ہیں, ان سے زیادہ آگے بڑھ کر کرتے ہیں. اب حدیث میں کیا آیا کیا نہیں آیا وہ تو کر بازو رکھیں, لیکن خود قرآن کے اندر جو بات آئی ہے کہ اس میں جو کہا گیا ہے نا, یحرفون الکلم عن مواضعہ. جی اللہ کا رسول آخری رسول آ گیا اور وہ موجود ہے, تو اس کی موجودگی میں وہ جو چاہے فیصلہ سنائے. یہ تورات لاؤ, اس کو پڑھو, پھر اس میں ہاتھ رکھے ہوا ہے, وہ ہاتھ اٹھاؤ, اس کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے, ہاں دیکھو اس میں ہے نا رجم. نہیں, اصل میں یہ پورا کا پورا معاملہ, یہ ساری باتیں بتا کر جو ہے آپ کو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ یہ گاڑ گڑی کا کھیل ہو رہا ہے. یعنی یہ بات خود رسول اللہ کو نہیں پتا کہ یہودیوں کے پاس کیا ہے, تورات میں کیا ہے. اب یہ تورات کو بلوا رہے ہیں, تورات کو منگوائے, اور تورات کو ان کو پڑھنے نہیں آتا, ان سے پڑھوائے, اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو پڑھا, اور جو ہے رسول اللہ کو پتہ ہی نہیں انہوں نے کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا, تو کسی اور جو ہے کا نام لیا گیا, عبداللہ بن سلوم یا سلام جو بھی ہے, تو وہ شاید تورات کا علم رکھتے تھے, تو انہوں نے بتایا کہ نہیں اس میں ایسا نہیں, ایسا لکھا ہے. تو اس بات کو یعنی اس آیت کی جو ہے تفسیر میں وہ قرآن وہ جو حدیث جو ہے پیش کی جاتی ہے. مگر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ حدیث کیا ہے کیا نہیں اس کو بازو رکھیں. اس آیت میں جو الفاظ آئے ہیں یحرفون الکلم عن مواضعہ, یہ تین الفاظ ہیں نا, یحرفون الکلم اور جو ہے عن مواضعہ, یہ ہمارے دور کے مسلمان علماء اسی طرح سے کر رہے ہیں, بلکہ صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں. معنوی تحریف یہ جو ہے اس کے مرتکب ہیں ہمارے علماء, ہمارے مترجمین, اور میں سمجھتا ہوں کہ لفظی تحریف سے کہیں زیادہ سنگین معنوی تحریف ہوتی ہے. دیکھیے لفظی تحریف پکڑے جائے گی, آج نہیں تو کل جو ہے لوگ کہیں گے یہاں پر تو لفظ بدل دیا گیا, لیکن معنوی جو تحریف ہوتی نا وہ پکڑ میں بھی نہیں آتی اور یہ اپنا اثر دکھاتی ہے. تو معنوی تحریف جو قرآن کے ساتھ ہوتی رہی ہے, آج تک ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کے جو مصداق ہیں وہ ہمارے علماء ہیں, ہمارے مترجمین ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. چلیے جناب آگے چلتے ہیں, آیت نمبر 14. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں, مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا
اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا. آخرکار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا. دیکھیں، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا. کس نے؟ ہم نے. کون؟ اللہ میاں. دیکھیں بھائی، بغض و عناد کا بیج کون بو رہے ہیں؟ اللہ میاں. کیا معاملہ ہے یار؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہ دیکھیں، یہ قرآن کے بولنے یا جو ہے لکھنے والے کے دل میں کتنی عداوت اور کتنا اتاولا پن ہے. ایسے الفاظ سے جو ہے وہ چیز ظاہر ہو جاتی. ارے بھائی، کوئی آدمی اگر مان لو غلطی کر رہا ہے تو آپ اس کو اس کی غلطی کی نشاندہی کرو اور اس کے سدھار کے لیے کوئی راستہ جو ہے نکالو، اس کو سمجھانے کی کوشش کرو. وہ تو نہیں ہے قرآن کا رویہ. ہر جگہ جہاں جو ہے وہ دیکھے گا کہ ہاں وہ جو ہے وہ اس کے حساب سے نہیں، غلط کر رہا ہے تو اس کے لیے لعنت ہے، اس کو جو ہے بددعائیں دے گا، اس کو کوسے گا، کاٹے گا، اور پھر ایسے الفاظ استعمال کرے گا کہ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. یعنی ہم نے ان جو ہے جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، تو فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، تو نصارہ نے کیا کیا؟ جو سبق ان کو یاد دلایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا. ابھی یہ سارے الزامات قرآن لگا رہا ہے دوسروں پر. یہ سارے الزامات قرآن یہودیوں پر یا نصارہ پر، جس پر بھی، مشرکین پر، سب پر لگاتا ہے. قرآن کا بولنے والا سب پر الزامات لگائے گا، سب کے لیے ججمنٹل ہے، اور پھر جو ہے فیصلے بھی خود ہی کرے گا، تو پھر جو ہے ان کے خلاف سزائیں بھی جو ہے یہ طے کرے گا. اور پھر دیکھیں یہاں پر جو بات آئی ہے فَأَغْرَيْنَا، اور ہم نے بو دیا، ہم نے گاڑ دیا، بینہم، ان کے درمیان، العداوت والبغضاء. العداوت کہتے ہیں کھلی دشمنی، اور بغضاء کہتے ہیں اندرون کی دشمنی. اچھا، یہ کھلی دشمنی اور اندرون کی دشمنی کب تک ہے؟ الی یوم القیامہ، قیامت تک کی. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اور جو ہے اللہ بہت یعنی ایک وقت، ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے ہیں. کیا بناتے رہے ہیں بھئی نصارہ نے کیا کیا بتاؤ. ٹھیک ہے، تمہارے عقیدے کے مطابق انہوں نے زیادہ سے زیادہ کیا کیا کہ عیسیٰ ابن مریم کو ابن اللہ بنا دیا. چلو ٹھیک ہے، اب یہ بات تمہارے حساب سے غلط ہے لیکن ان کے حساب سے صحیح ہے. اب اس کا فیصلہ تو دنیا میں نہیں ہو سکتا. اب تم نے جو ہے ان پر یہ الزام بھی لگایا کہ جو ہے ان کا عقیدہ غلط ہے، اور پھر ساتھ ساتھ تم جو ہے یہ باتیں کر رہے ہو کہ ہم نے ان کے درمیان عداوت اور جو ہے بغضاء قیامت تک کے لیے ہم نے بو کے رکھ دی، اس میں گاڑ دی. کیسی باتیں ہیں یار، کیسی باتیں ہیں. اب یہاں مودودی صاحب فرماتے ہیں لوگوں کا یہ خیال غلط ہے کہ نصارہ کا لفظ ناصرہ سے ماخوذ ہے جو مسیح علیہ السلام کا وطن تھا. دراصل اس کا مأخذ نصرت ہے، اور اس کی بنا وہ قول ہے جو مسیح علیہ السلام کے سوال من انصاری الی اللہ، خدا کی راہ میں کون لوگ میرے مددگار ہیں، کے جواب میں حواریوں نے کہا تھا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے کام میں مددگار ہیں. عیسائی مصنفین کو بالعموم محض ظاہری مشابہت دیکھ کر یہ غلط فہمی ہوئی کہ مسیحیت کی ابتدائی تاریخ میں ناصرہ یہ نیزرینز کے نام سے جو ایک فرقہ پایا جاتا تھا، اور جنہیں حقارت کے ساتھ ناصری اور ابیونی کہا جاتا تھا، انہی کے نام کو قرآن نے تمام عیسائیوں کے لیے استعمال کیا ہے. لیکن یہاں قرآن صاحب کہہ رہا ہے کہ انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم نصارہ، اور یہ ناصری، یہ ظاہر ہے کہ عیسائیوں نے اپنا نام کبھی بھی ناصری نہیں رکھا. اس مسئلے کی مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو صفحہ نمبر 517 پر ضمیمہ الگ سے نوٹ درج ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ جو ہے دوسری بات کی جا رہی ہے. تو یہاں جو بات کی گئی ہے اصل میں جی سچ والا جی، یہ تو ایسا کہہ رہے جیسے ان کے پاس اختلافات نہیں ہے کہ شیعہ سنی کے صفین اور جنگ جمل اور یہ تو سب ان کے پاس بھی ہوا. اس سے زیادہ ہے بھائی.
شیعہ سنی تو خیر بعد میں مطلب یہ شکل میں اس طرح کی شکل اختیار کیے. اگر ان کی تاریخ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے، ان کی تاریخ میں تو جمل اور جو صفین اگر اس پر غور کیا جائے گا، خیر ٹھیک ہے تاریخی باتیں ہیں، میں اس کو بہت زیادہ امپورٹنس نہیں دیتا، لیکن مسلمان تو دیتے ہیں نا بھائی. تو جمل اور صفین پر غور کریں گے تو ہمیں لگتا ہے وہاں پر شیعہ سنی کا بھی معاملہ نہیں ہے. یہ صحابہ دونوں طرف ہیں، دونوں طرف کبار صحابہ ہیں، دونوں طرف جو ہے جلیل القدر صحابہ ہیں، اور دونوں طرف عشرہ مبشرہ ہیں. عشرہ مبشرہ کا مطلب وہ صحابی جن کو رسول اللہ نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دے دی، ان کو جنت کی خوشخبری سنا دی کہ ہاں بھائی تم جو ہے مرتے ہی تمہارے لیے جنت پکی ہے. تو ایسے 10 صحابیوں کا نام لے کر رسول اللہ نے کہا تھا کہ تم لوگ یعنی مطلب تم کو جنت کی بشارت دے دی گئی ہے. رسول اللہ اپنی زبان سے ان کو جو ہے جنت کی بشارت دے رہے ہیں. تو ایسے صحابہ آپس میں گتھم گتا ایک دوسرے کو مار رہے ہیں یار. اب دیکھیے کتنا بڑا مسئلہ ہو گیا یہ کہ دونوں طرف اگر عشرہ مبشرہ ہے تو ہم کیسے طے کریں گے کون صحیح ہے کون غلط ہے. دیکھو ذرا اب یہ ساری باتیں آپ جو ہے یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں نا. یعنی ہمارے علماء اب تک یہ ساری باتوں کو جس طریقے سے مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے رہے، اور مسلمانوں میں تو کبھی جرات ہی نہیں ہوئی کہ اپنے ملاؤں سے کبھی پلٹا کر کوئی سوال کرے. کوئی نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں کرتا، کیونکہ مسلمانوں میں سوال کا کلچر نہیں ہے، کلچر ہی نہیں ہے. سوال کے لیے ان کو انکریج نہیں کیا جاتا بلکہ ڈسکریج کیا جاتا ہے. جو کوئی سوال کرے تو جو ہے سب لوگ اس کو ایسے گھور کے دیکھتے ہیں جیسے کہ اس نے بہت بڑا جرم کر دیا. ارے یار کیا بات ہے، تم سوال کر رہے ہو، کیا بات ہے، کچھ گڑبڑ تو نہیں اندر سے جو ہے کوئی تمہارا ایمان تو جو ہے متزلزل نہیں ہو رہا ہے؟ سوال کرنے کی کیا وجہ ہوئی؟ تم کو سوال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی بھائی؟ تم نے ایسا سوال جو ہے کرنے کا سوچا کیسے؟ تو وہ بیچارہ اگر ایک آدھ بار کبھی سوال کر بھی دے تو اس طریقے سے جو ہے 10 لوگ اس سے پھر اس سے سوال کرنے لگیں گے تو وہ بیچارہ سہم کے ڈر کے کبھی زندگی میں سوال نہیں کرتا. تو یعنی دیکھیں یہ ساری باتیں آج تک مسلمانوں کو ہمارے ملا کیا بتاتے آئے ہیں کہ اسلام کا معاملہ ڈے 1 سے بالکل پرفیکٹ اپوٹ دودھ کی طرح ہے، پیور ملک، اور دودھ جب سے لے کے آج تک ویسے ہی چلا رہا ہے، دودھ پھٹتا بھی نہیں، ایک دم فریش ہے، ایسا بتاتے ہیں. اس میں ذرہ برابر کوئی بال نہیں ہے، ذرہ برابر کوئی جو ہے ادھر ادھر کی بات نہیں ہے. ہر چیز ڈے 1 سے پرفیکٹ ہے تو آج تک پرفیکٹ ہے. ہمارے ملا اپنے فالوورز کو اسلام کے بارے میں یہ تصویر بتاتے آئے ہیں، اور یہ جو ہے یہ بدھو، یہ جو ہے جو مسلمان جو ہے ملاؤں کی بات سن کر اپنی ذاتی تحقیق کچھ بھی نہیں کرتے، یہ دلہے شاہ کے چوہے، یہ جو ہے آج تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام بالکل ایسے ہی ہے، بالکل پرفیکٹ ہے، پھولوں کا ہے. اس میں ذرہ برابر کوئی ادھر ادھر ایک بال برابر بھی جو ہے کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے، ایک دم پرفیکٹ چلا رہا ہے، ایسا بتاتے آئے ہیں. اچھا پھر یہ صرف یہی نہیں ہے، اسلام کے بارے میں یہ تصویر پیش کرنا، پھر اس کے بعد اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان و مذاہب ہیں ان کے بارے میں کیا بتاتے ہیں، وہ سارا جو ہے سب اس میں کیا کرپشن ہو گئی ہے، اس میں تورات اور زبور اور جو ہے انجیل میں تحریف ہو گئی، ہر چیز میں کرپشن ہو گئی. جو مطلب وہ ان کے جو ادیان تھے عیسیٰ کے یا موسیٰ کے یا پھر دوسرے جتنے بھی ادیان و مذاہب ہیں ان کے ہاں بھی نبی آئے تھے، لیکن ان کے فالوورز کیا کیے، اپنے یہ ان کے دین کو یا ان کے نبی کی باتوں کو اس میں جو ہے کرپشن کر دیے، ہر چیز بگاڑ دیے. تو اس لیے اب اگر جو ہے انسان کے لیے کوئی پرفیکٹ اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے اسلام. اسلام بالکل پرفیکٹ ہے، اس میں ذرہ برابر کوئی چیز آپ کو ادھر ادھر کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز بالکل صحیح ہے، صحیح چل رہی ہے 100%. یعنی ہمارے علماء اور پھر ان کے ماننے والے اسلام کے بارے میں کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ارے یار اسلام جو ہے شاید 99% پرفیکٹ ہوگا، 1% جو ہے اس میں کچھ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، ایسا نہیں مانتے وہ لوگ. ہاں وہ ان سے یہ منوایا جاتا ہے کہ اسلام بالکل 100% پرفیکٹ ہے، 100%. تو اب دیکھیں بہرحال یہاں یہ جو کہا گیا کہ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ،
کہ ہم نے ان کے بیچ میں، ان کے درمیان عداوت اور بغضا کو قیامت تک کے لیے گاڑ دیا، بو دیا، یعنی اس کے بیج بو ڈالے۔ اب یہ عداوت اور جو ہے یہ بغض و عداوت یہ چلتی رہے گی، چلتی رہے گی۔ جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تتھا جنہوں نے کہا کہ ہم نصارا عیسائی ہیں، ہم نے ان سے بھی دृढ़ وچن لیا تھا، تو انہیں جس بات کا نردیش دیا گیا تھا اسے بھلا بیٹھے، تو پرلے کے دن تک کے لیے ہم نے ان کے بیچ شتروتا تتھا پارسپرک آپسی ودویش بھڑکا دیا، اور شیگر ہی اللہ جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں انہیں بتا دے گا۔ اللہ کیا بتائے گا؟ آپ نے شتروتا بھڑکائی، آپ نے ودویش ڈالا۔ ظاہر بات ہے بھائی، شتروتا ڈالنے والا اللہ، دلوں میں بغض و عناد کے بیج بونے والا اللہ، لوگوں کو قتل و قتال پر بھڑکانے والا اللہ، اور ایسے نبی کو بھیجنے والا جو ہے لوگوں کے بیچ میں دراڑیں ڈالنے والا، وہ اللہ کو، سارے کام اللہ کے ہیں، اللہ کے سارے کام ہیں۔ اچھا، اب آیت نمبر 15 فٹ نوٹ بھی دیے ہیں انہوں نے۔ اچھا کہاں گیا یہ 14 یہ 15 آیات کا ارتھ یہ ہے کہ جب عیسائیوں نے وچن بھنگ کر دیا تو ان میں کئی پرسپر ویرودھی سمپردائے ہو گئے، جیسے یعقوبی، نستوری اور آریوسی، یہ سبھی اریوسین ہے، اریوسی، ہاں آریوسی، یہ سبھی ایک دوسرے کے شترو ہو گئے، تتھا اس سمے آرتھک اور راجنیتک سامپردایوں میں وبھاجت ہو کر آپس میں رکتپات کر رہے تھے۔ ان میں سے مسلمانوں کو بھی ساودھان کیا گیا کہ قرآن کے ارتھوں میں پریورتن کر کے عیسائیوں کے سمان سمپردایوں میں وبھاجت نہ ہو جانا۔ یہ تو اس سے زیادہ ہو گئی ان کی وبھاجن تو جی سچ والا۔ دیکھیے جی بولیے۔ کچھ مسجدیں ایسی ہے کہ جو بریلوی حضرات کی ہے، اس میں اگر کوئی تبلیغی غلطی سے چلا گیا اور انہوں نے دیکھے تو اتنا مارتے وہ تبلیغی کو، اور اس کے بعد مسجد دھوتے وہ پانی سے۔ جی ہاں، جی ہاں، میں جو ہے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہوں، میں اپنے علاقے میں بھی یہ منظر دیکھا ہوں۔ ایک دفعہ میرا بامبے جانا ہوا تھا، وہاں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ تو جس وقت مسجد دھوئی جا رہی تھی تو مجھے نہیں پتا یہ کیا ہو رہا ہے اس میں، تو وہ لوگوں کی آپس میں جو باتیں ہو رہی تھی، میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا، تو مطلب نماز ایسا ٹائم تھا کہ ابھی ظہر کا بھی ٹائم نہیں ہوا تھا، فجر مطلب دن میں 10:30 11 بجے تھے، تو میں سوچا چلو بھائی اس وقت اب میرے پاس ٹائم ہے تو جا کے جو ہے ہم 1-2 رکعت کم سے کم نماز پڑھ لیں۔ تو اس نیت سے میں مسجد گیا، وہاں دیکھا تو کیا ہے بڑے پیمانے پر مسجد دھو رہی ہے، اور جو ہے وہ جو ہے فرائیڈے بھی نہیں ہے، حالانکہ جمعے کے دن دھو رہے ہیں، یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا یار کیا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے کہ جو ہے وہ مسجد کو دھو رہے ہیں۔ کیوں؟ مسجد ناپاک ہو گئی۔ کس نے کہا؟ تو میں پریشان ہوا، مسجد ناپاک کیسا ہوتی بھائی؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کوئی جو ہے کوئی آ کر یا کوئی جانور آ کر اندر جو ہے کوئی گندگی کر گیا کیا؟ میں یہ پوچھا، کہنے لگے نہیں، جانور سے بھی بدتر تھا وہ جو آیا تھا مسجد میں آ کی گندی کر کے گیا، وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ اچھا پھر وہ میں سمجھ ہی نہیں پایا اس کا یہ کیوں ہو رہا۔ تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ کوئی تبلیغی آیا تھا، اور وہ بریلوی جو ہے مسجد ہے، وہاں یا رسول اللہ کے نعرے ہوتے ہیں سب اس طرح سے، تو وہ آیا تھا تبلیغی، اور وہ آ کر اتنے گھنٹے تک جو ہے وہ فلاں جگہ سو گیا تھا، تو اس لیے وہ پورا فرش دھو رہے ہیں، ناپاک ہو گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ تو اس کو پیٹتے بھی، جو تبلیغ رہتا ہے اس کو پیٹتے بھی بری طرح سے وہ۔ اب پتہ نہیں وہ پیٹتا ہوا تو میں نہیں دیکھا، لیکن مسجد دھوتا ہوا میں نے دیکھا ہے سب۔ اچھا اب آپ دیکھیے یہاں جو بات کہی جا رہی ہے، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اے کتاب والو، اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان کتابوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے،
تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی حق نما کتاب، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اب اس پہ مودودی صاحب اس کے فٹ نوٹ میں ایک فٹ نوٹ ہے، اس میں لکھتے ہیں یعنی تمہاری بعض چوریاں اور خیانتیں کھول دیتا ہے جن کا کھولنا دین حق کو قائم کرنے کے لیے ناگزیر ہے یعنی ضروری ہے، اور بعض سے چشم پوشی اختیار کر لیتا ہے جن کے کھولنے کی کوئی حقیقی ضرورت نہیں ہے، یعنی یہ کہ جو ہے یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اب یہ بات اہل کتاب سے کہی جا رہی ہے۔ جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے ہیں جو تمہارے لیے ان کی بہت سی باتوں کو اجاگر کر رہے ہیں جنہیں تم چھپا رہے تھے، اور بہت سی باتوں کو چھوڑ بھی رہے تھے۔ اب تمہارے پاس اللہ کی اور سے پرکاش تتھا کھلی پستک قرآن آ گئی ہے۔ اس میں فٹ نوٹ میں وہ لکھ رہے ہیں ارتھات محمد صلی اللہ علیہ وسلم تتھا پرکاش سے ابھیپرائے قرآن پاک ہے۔ اب یہ تحریف نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ تحریف ہے، اصل میں اس میں نہ محمد ہے اور نہ قرآن کا کوئی لفظ قرآن ہے، اس میں الکتاب کی بات ہو رہی ہے۔ ظاہر بات ہے اسی کتاب کے مطابق الکتاب موسیٰ کو دی گئی۔ اب یہ اپنے عقیدے ہر جگہ محمد کو جو ہے گھسا دینا اور پھر جو ہے الکتاب کو قرآن بتانا، یہ تحریف ہے، تحریف ہے۔ بھئی اگر مان لو قرآن ہی اگر ہوتا تو جو ہے لکھنے والا قرآن کہتا نا، اس نے تو الکتاب لکھا اور تم الکتاب کو القرآن سے بدل رہے ہو، تو اب دیکھیے اس کو جو ہے ہم تحریف نہیں کہیں گے۔ وہاں لکھا ہے الکتاب اور تم بیان کر رہے ہو اس کو جو ہے اس کو کیا کہہ رہے ہو؟ قرآن کہہ رہے ہو۔ بھئی یہ تحریف نہیں ہے۔ وہاں محمد کا کوئی ذکر نہیں ہے اور تم بیان کر رہے ہو محمد، تو کیا ہے؟ تحریف نہیں ہے۔ ہر آیت میں تحریف کرتے ہیں ہمارے علماء، ہمارے مفسرین اپنی مرضی کے عقیدے گھسانے کے لیے قرآن کی ہر آیت میں تحریف کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں۔ اچھا آیت نمبر 16، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اب یہ فٹ نوٹ پہ لکھتے ہیں سلامتی سے مراد غلط بینی، غلط اندیشی اور غلط کاری سے بچنا اور اس کے نتائج سے محفوظ رہنا ہے۔ جو شخص اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی زندگی سے روشنی حاصل کرتا ہے اسے فکر و عمل کے ہر چوراہے پر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کس طرح ان غلطیوں سے محفوظ رہے۔ اب یہ اپنی مرضی کی بات لکھ رہے ہیں کہ اس کے رسول کی زندگی، بھئی اس کے رسول کی زندگی کہاں ہے ہمارے پاس؟ اب یہ اس کے رسول کی زندگی ایک خود ساختہ بات ہے، کیونکہ قرآن میں رسول کی زندگی کا کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اور جہاں پر جو لفظ آیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ اس میں بھی کون رسول اللہ ہے قرآن نہیں بتاتا۔ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سے مراد زندگی ہے، زندگی سے ہم کو جو ہے روشنی حاصل کرنا ہے، یہ بات ہمیں قرآن نہیں بتاتا، بلکہ قرآن جو ہے جو کہتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ بھئی اگر واقعی کوئی کسی شخصیت کا نام لے کر، ایسے رسول جس کی شخصیت کا نام لے کر ہم کو ان کی زندگی میں کوئی جو ہے روشنی ہے یا پھر ان کی زندگی کو فالو کرنا ہے، ان کو اس کی زندگی کو اسوہ حسنہ بنانا ہے، تو وہ ہے ابراہیم۔ قرآن کے مطابق ابراہیم کی زندگی کو اسوہ حسنہ بنایا گیا ہے تمام مومنوں کے لیے نام لے کر۔ لیکن مسلمان جو ہے ان آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جہاں پر ان کے نبی کا نام تک نہیں ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ اے نبی ہم نے تمہاری زندگی تمہارے ماننے والوں کے لیے ایک جو ہے روشنی بنائی ہے، یا تم لوگ جو ہے اس کو اسوہ حسنہ کے طور پر فالو کرو گے،
اس طرح کی بات نہیں ہے قرآن میں، نہیں ہے۔ تو قرآن میں جو باتیں نہیں ہیں ان قرآن کے اندر اپنی مرضی کی باتیں ڈال دینا، اسی کو تو تحریف کہتے ہیں نا بھائی۔ اور یہ تحریف قرآن کے اندر صدیوں سے ہو رہی ہے، صدیوں سے ہو رہی ہے۔ جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ جی سر، یہ فٹ نوٹ بھی ہو گئے نا سر؟ دونوں دو تھے اس میں، اچھا ایک منٹ ٹھہریے، ایک ہی تھا، ایک ہی ہے، جی ہاں جی۔ اچھا، جس کے دوارا اللہ نے انہیں شانتی کا مارگ دکھا رہا ہے، جس کے دوارا اللہ انہیں شانتی کا مارگ دکھا رہا ہے، جو ان کی پرسنتا پر چلتے ہو انہیں اپنی انومتی سے اندھیروں سے نکال کر پرکاش کی اور لے جاتا ہے اور انہیں سپتھ دکھاتا ہے۔ اچھا، اس میں فٹ نوٹ دے رہے ہیں کیا کوئی؟ نہیں ہے، فٹ نوٹ نہیں، سپتھ دکھاتا ہے۔ اچھا جی سر، اچھا چلیے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 17 میں لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير۔ اچھا آپ دیکھیں، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے، مسیح ابن مریم ہی خدا ہے، ایسا جن لوگوں نے کہا اصل میں انہوں نے کفر کیا۔ تو اب یہ اے محمد کا لفظ استعمال کر رہے ہیں ہمارے مودودی صاحب، حالانکہ یہاں پر اے محمد نہیں ہے، ایکچول ٹیکسٹ میں اے محمد نہیں ہے، لیکن مودودی صاحب اپنی مرضی سے یہ الفاظ گھسا دیتے ہیں تحریف کرتے ہوئے۔ تو یہ کہا گیا کہ ان سے کہو کہ اگر خدا مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے؟ اللہ تو زمین اور آسمانوں اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ فٹ نوٹ نمبر 1 میں لکھتے ہیں، عیسائیوں نے ابتداءً یعنی شروع میں مسیح کی شخصیت کو انسانیت اور الوہیت کا مرکب قرار دے کر جو غلطی کی تھی، مرکب کا مطلب دونوں کو جو ہے کمبائن کر دیا۔ یعنی عیسائی لوگ شروع میں اکارڈنگ ٹو قرآن یا اکارڈنگ ٹو جو ہے مسلم جو بلیو ہے اس کے اکارڈنگ، تو مسلمان عیسائیوں پر یہ الزام دیتے ہیں کہ مسیح کو، عیسیٰ ابن مریم کی شخصیت کو انسانیت اور الوہیت کا جو ہے کیا کمبینیشن کو دونوں کو ملا دیا، انہوں نے مرکب کر دیا۔ تو یہ کر کے انہوں نے جو غلطی کی تھی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے لیے مسیح کی حقیقت ایک معمہ بن کر رہ گئی۔ حالانکہ عیسائی لوگ کبھی بھی مسیح کو معمہ نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھئی، ان کا عقیدہ ہے، بھئی عقیدے ہوتے ہی تو نا، عقیدہ وہ ہوتا ہے جو ثابت نہ کیا جائے، جو ثابت نہ کیا جا سکے، عقیدہ ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ خود مسیح کی شکل میں ایک انسان کے روپ میں زمین پر نمودار ہوا، متجسد ہوا ایک جسم کے ساتھ۔ اب یہ ان کا عقیدہ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، ان کا عقیدہ ہے۔ اب عقیدہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ عیسائیوں کے اکارڈنگ یہ عقیدہ صحیح ہے، اب مسلمانوں کے اکارڈنگ یہ عقیدہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، جس کا جو عقیدہ ہے وہ اس کے لیے تو صحیح ہوگا نا۔ قرآن کے مطابق بھی تو یہی عقیدہ ہے نا سچ والا جی؟ کیا چیز؟ قرآن کے اعتبار سے بھی تو یہ عیسیٰ ابن مریم تو وہی ہے نا، روح القدس کی پھونک مارنے کے بعد پھر اٹھا لیے گئے ان کی طرف۔ اصل میں قرآن کا لکھنے والا خود بھی عیسیٰ ابن مریم کو لے کر بڑا کنفیوز ہے۔ ایک طرف تو ایسی باتیں کرتا ہے، جب آدمی یعنی ان باتوں پر غور کرے تو وہ اسی نتیجے پہ پہنچے گا جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں۔ اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص، ایک مومن کیا کرتا ہے، وہ قرآن کو تو پڑھتا ہے لیکن وہ تفسیروں اور جو ہے جو ان کے ملاؤں نے جو ترجمہ کیا ہے ان ترجموں کی جو ہے کہ روشنی میں یا ان ترجموں کے اندھیرے میں رہتے ہوئے یہ قرآن کی ان آیتوں کا مطالعہ کرتا ہے۔
تو اس وجہ سے قرآن کے اندر یا قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کو مسیح علیہ السلام کبھی بھی ہیرو نظر نہیں آتے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ فرق کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں مسلمان جب مسیح کو دیکھتے ہیں قرآن اور جو ہے ان کی تفسیروں کی روشنی میں تو مسیح ان کو ہیرو نظر نہیں آتا. اب مجھ جیسا شخص جو تفسیروں سے اور جو ہے حدیثوں کے بھنڈار سے اور جو ہے یہ ان کے اپنے جو من گھڑت جو ہے جو ترجمے ہیں ان کو بازو رکھ کر جو آدمی قرآن کے ٹیکسٹ پر غور کرے تو ایگزیکٹلی وہ اسی نتیجے پہ پہنچے گا جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں. بھائی میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں تو میں کوئی یونیک نہیں ہوں. جو کوئی بھی شخص اگر یہ حدیث کے تفسیر سے جو ہے اپنی جان چھڑا کر قرآن کے ٹیکسٹ پر غور کرے گا تو اس کا اپنا جو نتیجہ ہوگا وہ یہی ہوگا جو میرا نتیجہ ہے. وہ بھی لازماً یہ کہے گا کہ ہاں عیسیٰ ابن مریم قرآن کا ہیرو ہے. آپ سمجھ رہے بات کو؟ یعنی یہ بات میں نے کوئی انوکھی نہیں کہی, یہ بات کوئی یونیک نہیں ہے, مگر چونکہ مسلمانوں کو یہ بات انوکھی اس لیے لگ رہی ہے کہ وہ اپنے مترجمین اپنے مفسرین کی جو ہے تفسیروں کی روشنی میں یہ عیسیٰ ابن مریم کو ہمیشہ سے دیکھتے ہیں. اس وجہ سے ان کو وہ ہیرو والی بات اس میں نظر نہیں آتی, کیونکہ ان کی تفسیروں میں ان کے اپنے منہ بولے نبی کو گلوریفائی کیا گیا ہے. اتنا زیادہ گلوریفائی کیا گیا ہے کہ جیسے کہ جو ہے زمین و آسمان کے قلابے ملا ڈالے گئے. تو اب یہ اتنا بڑا یہ ہیوج جو بنایا گیا نا, اتنا یہ جو ہے مطلب وہ جو اس کی تھرماکول کی عمارت دیکھنے میں بہت بڑی ہے, تو ان کو لگتا ہے کہ ہمارا نبی تو اتنا بڑا ہے بھائی, لیکن اصل میں ان کا نبی تھرماکول کا بنایا ہوا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ان کا نبی بھی ان کا پورا معاملہ پورا ڈھانچہ تھرماکول کا بنا ہے. اتنا کھوکھلا, اتنا بے وزنی ہے. اور یہی وجہ ہے ان کو ہمیشہ ذرا سا بھی کوئی اگر پھونک مارے تو وہ ان کا تھرماکول کی بلڈنگ جو ہے ادھر سے ادھر ہل جاتی. اس وجہ سے یہ جو ہے تلملا اٹھتے ہیں, آگ بگولا ہو جاتے ہیں. ارے یار تم نے ذرا سا جو ہے تنقید کر دی تو ہماری تھرماکول کی جو ہے جو محمد نامی تھرماکول کی جو بلڈنگ ہے وہ ہل رہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو تھرماکول کی جو ہے ان کا منہ بولا نبی اصل میں تھرماکول کا بنا ہے. تھرماکول کبھی بھی جو ہے ذری سی بھی آندھی آئے گی تو اس کو پکڑ کے روکنا پڑتا کہیں اڑ نہ جائے. تو یہ ذری سی تنقید, ذری سی جو ہے بات کو تنقید کو توہین سمجھ کر جو اچھلنے لگتے ہیں نا, اصل میں اس کا ریزن یہ ہے, یہ ریزن ہے. تو یہاں یہ مودودی صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے جس کے ذہن پر اس مرکب شخصیت کے جزب انسانی نے غلبہ کیا اس نے مسیح کے ابن اللہ ہونے اور 3 مستقل خداؤں میں سے ایک ہونے پر زور دیا, اور جس کے ذہن پر جزب الوہیت کا اثر زیادہ غالب ہوا اس نے مسیح کو اللہ تعالیٰ کا جسمانی ظہور قرار دے کر عین اللہ بنا دیا اور اللہ ہونے کی حیثیت ہی سے مسیح کی عبادت کی. ان کے درمیان بیچ کی راہ جنہوں نے نکالنی چاہی انہوں نے سارا زور ایسی لفظی تعبیریں فراہم کرنے پر صرف کر دیا جن سے مسیح کو انسان بھی کہا جاتا رہے اور اس کے ساتھ خدا بھی سمجھا جا سکے. خدا اور مسیح الگ الگ بھی ہوں اور پھر ایک بھی رہیں. دیکھیں اصل میں یہی تو ہے نا مسئلہ. لیکن ہے نا یہ ارے بھائی خود قرآن بھی تو اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے نا بھی. جب آپ جو ہے قرآن کے بیانات پر غور کریں گے تو آپ بھی یہی آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے. بھائی دیکھیں اللہ خود جب مریم کی شرمگاہ میں پھونک مار رہا ہے تو یہ کیا قصہ ہے بھائی؟ یہ قصہ کیا ہے؟ اور جو ہے تخلیق کرنا اور جو ہے اس میں روح کو یا پھونک مارنا یا مردوں کو زندہ کرنا یا جو ہے یہ بیماروں کو شفا دینا اور اندھوں کو بینائی عطا کرنا, غیب کی خبریں بتانا, یہ سارے کام اللہ کے ہیں نا. یہ سارے کام مسیح کر رہا ہے. اور سچ والا جی اگر آج دیکھا جائے تو میڈیکل سائنس میں اتنی ترقی ہو گئی کہ جو وداؤٹ لیبر پین ڈیلیوری ہو رہی عورتوں کی, وہاں تو اللہ تعالیٰ مریم کو درد ذیل سے بھی نہیں روک سکا. ارے یار کیا بیچاری تڑپ رہی ہے یار, جو ہے وہ کہہ رہی کہ جو ہے کاش کہ میں مر جاتی, میں بھولی بسری ہو جا رہی. دیکھیں کتنی پریشان ہے بیچاری. اللہ میاں جو ہے اگر کرنا ہی تھا تو ٹھیک ہے, سیدھا بغیر کسی اس کے
وہ ایک بچہ جو ہے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے بھائی جس اچھا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال کس کے جیسی ہے؟ آدم کے جیسی. خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، یعنی اس کو آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا اور پھر اس کے بعد کہا کہ تو ہو جا، تو وہ ہو گئے، وہ ہونے لگ گیا. اب سوال یہ ہے کہ یہاں عیسیٰ کو آدم جیسا بتانا میرے سمجھ میں نہیں آیا کدھر سے بھی. آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا بھائی عیسیٰ اور آدم میں کون سی جو ہے قدر مشترک، کون سی کامن ویلیو ہے؟ ذرا بتاؤ کون سی؟ بھائی دیکھیں کھنکتی ہوئی مٹی سے بنے، اور مٹی سے بنے ہیں، اللہ نے ہاتھوں سے بنایا ان کو، اور یہ تو پھونک مار کے بن گئے. یہ پھونک مار رہے ہیں، وہ بھی جو ہے باقاعدہ درد ذہ ہو رہا ہے، بیچاری اس کی اماں تڑپ رہی ہے، اس کے بعد میں جا کر یہ جنم لے رہے ہیں. تو بھئی اس میں کون سی بات یہ عیسیٰ کی آدم سے ملتی جلتی ہے؟ ذرا بتاؤ. کتنی بڑی بونگی ہے. دیکھیے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک قرآن کی ایسی بڑی بونگیوں میں سے ایک بڑی بونگی ہے، ایک بڑی بونگی ہے. اچھا اس کے فٹ نوٹ نمبر 2 میں لکھتے ہیں، وہ فقرہ کیا ہے کہ جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ سب چیزوں کا مالک ہے. اس فقرے میں ایک لطیف اشارہ ہے اس سے اس طرف کہ محض مسیح کی اعجازی پیدائش اور ان کے اخلاقی کمالات اور محسوس معجزات کو دیکھ کر جو لوگ اس دھوکے میں پڑ گئے کہ مسیح ہی خدا ہے، وہ در حقیقت نہایت نادان ہیں. مسیح تو اللہ کے بے شمار عجائب تخلیق میں سے محض ایک نمونہ ہے، جسے دیکھ کر ان ضعیف البصر لوگوں کی نگاہیں چوندھیا گئی. اگر ان لوگوں کی نگاہ کچھ وسیع ہوتی تو انہیں نظر آتا کہ اللہ نے اپنی تخلیق کے اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز نمونے پیش کیے ہیں اور اس کی قدرت کسی حد کے اندر محدود نہیں ہے. بس یہ بڑی بے دانشی ہے کہ محض مخلوق کے کمالات کو دیکھ کر اس پر خالق ہونے کا گمان کر لیا جائے. دانشمند وہ ہیں جو مخلوق کے کمالات میں خالق کی عظیم الشان قدرت کے نشانات دیکھتے ہیں اور ان سے ایمان کا نور حاصل کرتے ہیں. اچھا بھی اب یہاں پر جو ہے مودودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان سے زیادہ حیرت انگیز نمونے، ابھی تو مجھے بتائیں کہ قرآن کے اندر عیسیٰ سے زیادہ حیرت انگیز نمونے کس کے ہیں؟ ذرا بتاؤ کس کے ہیں؟ کس کے بھی نہیں، کس کے بھی نہیں. اب دیکھیں مودودی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ان لوگوں کی نگاہ کچھ وسیع ہوتی، اگر واقعی جو ہے وہ ان کی نگاہوں میں وسعت ہوتی، تو انہیں نظر آتا کہ اللہ نے اپنی تخلیق کے اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز نمونے پیش کیے ہیں اور اس کی قدرت کسی حد کے اندر محدود نہیں ہے. پھر اس سے زیادہ حیرت انگیز نمونے قرآن میں کہاں ہیں؟ کس کے ہیں؟ ذرا بتاؤ کس کے ہیں؟ ارے یار میں اگر ہوتا مودودی صاحب ہوتے تو کبھی میں ان سے ملتا، جا کے جو ہے ان کی اچھی خبر، ان کے سامنے بڑے تگڑے سوالات کرتا. کاش کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو میں کسی نہ کسی طرح ان تک پہنچ کے ان کے سامنے جو ہے ان کے سامنے میں زانوئے ادب طے کر کے، یقینا ٹھیک ہے میں ان کو اپنا استاد کہوں گا اور جو ہے میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ان کے ہاں پہنچوں گا اور میں جو ہے بڑے تیکھے سوال کرتا ہوں ان سے. کتنے لوگوں کو انہوں نے جو ہے مطلب یعنی اپنی باتوں کی جو ہے کہ جادو میں لے کر کیا سے کیا بنا ڈالا ہے مودودی صاحب نے. اچھا چلیے جناب، یہ اس کا ہندی کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ نشچے وہ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ مریم کا پتر مسیحی اللہ ہے. ہے نبی ان سے کہہ دو کہ یدی اللہ مریم کے پتر اور اس کی ماتا تتھا جو بھی دھرتی میں ہے سب کا وناش کر دینا چاہے تو کس میں شکتی ہے کہ وہ اسے روک دے؟ تتھا اللہ اور دھرتی اور یہ جو بھی ان کے بیچ ہے سب اللہ ہی کا راجیہ ہے. وہ جو چاہے اتپن کرتا ہے تتھا جو چاہے کر سکتا ہے. اس میں ایک فٹ نوٹ بھی دیے. اچھا اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ ہونے کی متھیا آستھا کا کھنڈن کیا جا رہا ہے.
वैसे लेकिन क्रिश्चियन ईसा को खुदा नहीं कहते सच वाला जी, ये जबरदस्ती ये मुसलमान उनके पीछे पड़े हुए, वो नहीं कहते असल में हाँ, वो इस तरह से कभी भी नहीं कहते कि जो है इन्नल्लाह हुवल मसीह, यानी खुदा ही असल में मसीह है, ऐसा नहीं कहते। उनका जो कहना है, एक तो इब्नियत का जो अंसुर है, या इब्नियत का जो अकीदा है वो है, मगर वो क्या कहते हैं, ये वो तो बाप है और ये बेटा है, बेटे तो हम सभी हैं, लेकिन ईसा जो है उनका खास बेटा है। तो जाहिर बात है खुसूसियत तो खुद कुरान के अंदर भी जाहिर हो रही है, यानी कुरान के अंदर आम इंसान तो आम इंसान, खुद जितने अंबिया का जिक्र है, जितने रसूलों का जिक्र है, उन सब में खुद कुरान ने भी ईसा को बिल्कुल मुनफरिद अंदाज में पेश किया। तो यह तो इसका मतलब यह है कि अगर ईसा ये कहते हैं कि ये बेटा तो है लेकिन मुनफरिद है, यूनिक है, तो उनका ये अकीदा गलत कैसे है भाई, कैसे गलत है, मैं समझना चाहता हूं। अब असल में देखें कि ईसाइयों का मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा कसूर यह है मुसलमानों के नजदीक कि मुसलमानों के मुंह बोले नबी को ईसाई लोग नहीं मानते। क्योंकि मुसलमानों के नबी को नहीं मानते तो मुसलमान महज इस वजह से उनसे नाराज रहते हैं, बाकी सारी दूसरी बातें देखेंगे तो मुसलमान उसमें बेहतर हैं, है ना। क्योंकि देखें वो ईसाई लोग जो भी हैं उनके पास उनके अपने दलाइल हैं, हो सकता है ये दलाइल मुसलमान जो है उसको एक्सेप्ट न करें, लेकिन मुसलमानों के पास अपने नबी के सच्चा होने की क्या दलील है? ये दलील तो मुझे भी नहीं मिली आज तक खुद मुझे मुसलमानों के मुंह बोले नबी की जो है दलील नहीं मिली ना। तो अब ये गुस्सा जो महज नबी को न मानने की वजह से, नबी पर ईमान न लाने की वजह से मुसलमानों का ईसाइयों पर होता है, ये मैं समझता हूं कि ये जो है इल्जाम या ये गुस्सा बिल्कुल बेबुनियाद है, बेबुनियाद है। तो चलिए जनाब, अब तकरीबन 1 घंटा हो गया है, तो अब कल हम जो है आयत नंबर 18, जी 18 से हम कल आगे चलेंगे। तो आज हमने 17 का मुताला कर लिया। जी जनाब। जी देश हित सर्वोपरि जी का 100 रुपीज का सुपर चैट है। सचवाला जी, कुरान पढ़ने के लिए धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद देशित जी आपका। मनोहर जी का सुपर स्टिकर है, मनोहर जी का फिर से सुपर स्टिकर है, मनोहर जी का फिर से सुपर स्टिकर है, बहुत शुक्रिया मनोहर जी। संदीप पंजाबी जी का सुपर स्टिकर है, शुक्रिया संदीप भाई। एक्स मुस्लिम नसीम जी का 2 स्विस फ्रैंक का सुपर चैट है, आदाब और नमस्ते कह रही हैं। मनोहर जी का फिर से सुपर स्टिकर है जी, बहुत शुक्रिया। तो अब हम यहाँ एड करेंगे सर, कल मिलते हैं दरसे कुरान में। चलिए ठीक है, शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी भाइयों सभी बहनों का। तो मुझे इजाजत दीजिए, शुक्रिया बहुत बहुत। शब्बा खैर।